अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लो जी, टलियाँ खड़क गई हैं क्योंकि इस चीज़ के कभी इम्कानात पैदा हो गए हैं कि साइफ़र केस से भी पहले 9 मई के मुकदमात के फ़ैसले सामने आ सकते हैं और सेंट्रल जेल अडयाला में असीर शाह महमूद कुरैशी ख़ुद अपने कप्तान से शदीद खौफज़दा हैं और दूसरी तरफ सदर आरिफ अलवी और शेख रशीद अहमद ने भी कप्तान से अपना दामन झाड़ लिया है। और लाहौर में एक इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐसा क्या कह दिया कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी और सारी काबीना और ब्यूरोक्रेसी को चुप लग गई। इसके अलावा भी कुछ खबरें डिस्कस करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी एक दरख्वास्त के साथ जो हम अपने नाज़रीन के साथ करना चाहते हैं और अपने सब्सक्राइबर्स के साथ करना चाहते हैं। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कि बहुत रेगुलर बुनियादों पर हमारा प्रोग्राम देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं और जो लोग हमारे बराह रास्त भी जानते हैं वो फ़ोन भी करके बताते रहते हैं। उनसे एक रिक्वेस्ट ये करिए कि जनाब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब तो किया है, आप रेगुलर हमारा प्रोग्राम भी देखते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि आप जो लाइक वाला बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दिया करें, क्योंकि अगर आप लाइक का बटन जो है वो प्रेस करेंगे तो उससे हमारे इदारे की ग्रोथ में इजाफ़ा होगा और ये हमें आपसे तोक़ा है कि हम आपको एक्सक्लूसिव खबरें, एक्सक्लूसिव तजज़िये पेश करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट हम चाह रहे थे कि आपके साथ करें। आगे बढ़ते हैं जनाब, अपनी ख़बरों की तरफ आते हैं। सबसे पहली खबर तो आज वर्ल्ड कप क्रिकेट की है और वर्ल्ड कप क्रिकेट की ये खबर है कि अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है कि अफ़गानिस्तान ने एक क्रिकेट मैच में 7 विकेटों से श्रीलंका को भी हरा दिया। अफ़गानिस्तान इससे पहले पाकिस्तान को भी हरा चुका है और इंग्लैंड को भी हरा चुका है। पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस से तो वर्ल्ड कप से बाहर होने के ख़तरे से दो चार था, लेकिन एक उम्मीद सी लगी हुई थी कि शायद फ़लाँ से हार जाए, शायद फ़लाँ से हार जाए तो शायद को हमारा दाव लग जाए। लेकिन जब टीम की हालत दाव लगने पर आ जाए तो फिर बंदे को जो इन्ना लीला पढ़ लेनी चाहिए इस वर्ल्ड कप से, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान है उसके चांसेस अब बन गए हैं कि वो सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो गया। तो अगर वो दौड़ में शामिल हो गया तो फिर हम किस बाग की मूली हैं, फिर हम तो यकीनी बात है कि बाहर ही हो रहे हैं। अब अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर है इमरान खान साहब की जेल की सहूलियात के मतलब। क्या कमाल सहूलियात हैं जी, ऐसा लगता है इमरान खान साहब को तो कोई 5 स्टार जेल मिली हुई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट जमा कराई गई है जेल हुकाम की तरफ से कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर सहूलियात क्या क्या हासिल है। अच्छा, एक तो उन्होंने ये बताया गया कि जो अटक वाले खाने थे ना वो इधर सारी डिशें को मैसर हैं, यानी कि वो जो देसी मुर्गी और देसी बकरे का गोश्त और ये डिशेस जो हैं वो देसी घी में बनाकर उनकी खिदमत में पेश की जाती हैं। फिर उनको बाकायदा वहाँ पे कुक मिला है जो उनके लिए अलग खाना बनाता है। कोई ये पता चला है कोई 80,000 रुपया महाना जो है वो सरकार जो है इमरान खान साहब के खाने की मद में अदा करती है, क्योंकि इमरान खान साहब तो सरकारी मेहमान है जी। वो जब सरकारी मेहमान नहीं भी होते तब भी उनकी कोशिश ये होती है कि सरकारी पल्ले से खाएं, नहीं तो किसी और के पल्ले से खाएं, पल्ले से तो अपने तो वो कम अज़ कम नहीं खाते। तो ये एक उनकी खुराक के वाले से ख़बर है। फिर आगे जो उनकी सहूलियात के वाले से ख़बर है कि जी उनको पहले जगह दी गई थी वाकशाक के लिए, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि ये जगह कम है तो उनको मज़ीद जगह दे दी गई। और इस वक्त इमरान खान साहब जिस अहाते में मुकीम हैं उस अहाते का जो रकबा है वो तकरीबन 1 कनाल है। इमरान खान साहब 1 कनाल में कल्ले ही काफ़ी हैं जी, बिल्कुल मुझे कहते हैं ना कप्तान कल्ले ही काफ़ी है। वो 1 कनाल में खुद उधर से उधर जाता है, उधर से उधर जाता है, उधर से उधर जाता है। फिर एक और इतला उस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि जिस मशीन की बात की जा रही है कि इमरान खान साहब को दी गई है वो खाली साइकिल नहीं है भाई जी, उसको मिनी जिम कहते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है, जो भी सरकार के खाते से गई है। अच्छा, फिर जो उनको पहले जगह उन्होंने कहा जी सेल मेरा बड़ा करें, सेल बड़ा हो गया। फिर आगे एक बरामदा उनको दे दिया गया। सेल के अंदर जो है उनको जो चारपाई भी मिला हुआ है, मैट्रेस भी मिला हुआ है, कुर्सी भी मिली हुई है, मेज़ भी मिला हुआ है, टीवी भी मिला हुआ है, पंखा भी मिला हुआ है, लेकिन उससे बाहर उनको बरामदा भी मिला हुआ है। उसके बाहर उनको एक्सरसाइज की और वॉक की जगह भी मिली हुई है। और चूँकि जगह खान साहब ज़रा चूँकि बड़ी शख्सियत है तो मज़ीद बड़ा सेल चाहिए था। तो एक और जो सज़ाए मौत की जो चक्की थी उसको, यानी कि वो एक पैरा उसको कहते हैं, वो 4-5 चक्कियाँ उसके अंदर होती हैं, वो भी तोड़कर खान साहब के हाथे में शामिल किया गया। खान साहब यानी कि उत्थे भी कब्जा ग्रुप बने हुए हैं जनाब जेल के अंदर। तो ये उनको मिली हुई हैं सारी चीज़ें। और फिर खान साहब अगर जेल के अंदर इतनी सहूलियात उनको मिली हुई हैं तो खान साहब तो खासे इस वक्त खुश होंगे, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि खुश होने की ज़रूरत क्यों नहीं है। अब आते हैं जनाब अपनी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरा किया लाहौर का और चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुलाकात उनकी, पंजाब काबीना इंतज़ामिया के एक इजलास में वो मौजूद थे।
یہ خبر ایکسکلوسیو نہیں ہے کہ ملاقات ہوئی انہوں نے دورہ کیا، کیونکہ یہ خبر تو چل چکی ہے کہ جی، اور انہوں نے جو تیاریاں ہیں الیکشن کی، انتظامات ہیں، ان کا جائزہ لیا، بندیوں کے کام کا جائزہ لیا، اور جو وہاں پر چیف منسٹر نے ان کو یقین دلایا کہ جی ایران گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح تعاون کرے گی الیکشن کمیشن کے ساتھ، اور چیف منسٹر پنجاب نے چیف الیکشن کمشنر کو یقین دلایا کہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ جو انتخابات کے انعقاد کے لیے پنجاب حکومت پورا ساتھ دے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ کتنے حلقے ہیں، کتنی نفریاں لگیں گی، لا اینڈ آرڈر کیسے مینٹین کیا جائے گا، تو یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ اصل خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل خبر اس کے بیچ میں یہ ہے جی کہ چیف کے الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ویسے بڑے وہ سیدھے تیر آدمی ہیں جی، سیدھی بات کرتے ہیں، کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ انہوں نے ایک ایسی بات کر دی کہ کیا چیف منسٹر، کیا ان کی کابینہ اور کیا بیوروکریسی، سب کے منہ چھوٹے بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب مجھ پہ بڑے دباؤ ڈالے جاتے ہیں، مجھے بڑی سفارشیں کروائی جاتی ہیں حلقہ بندیوں کے حوالے سے، فلاں حلقہ بندی، فلاں حلقہ بندی، فلاں حلقہ بندی۔ انہوں نے کہا جی جو کام ہو رہا ہے میرٹ پر ہو رہا ہے، مجھے سفارشیں کرانی بند کرے ورنہ پھر خیر نہیں کسی کی۔ تو بس اتنی سی بات انہوں نے کرنی تھی کہ سب کے چہرے جو ہے وہ غمزدہ ہو گئے، گونگ رہ گئے کہ یار انہوں نے تو کوئی لحاظ بھی نہیں رکھا کسی کا، سب کے سامنے بات کرنے کہ جی یہ ٹرانسفر تبادلے شبادلے حلقہ بندیاں شندیاں مجھے کوئی بندہ نہ کہے، میں نے کسی کی نہیں سنی، جو مجھے کہے گا تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوگا کام۔ یہ میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، ان کے الفاظ تو یقینی بات ہے، وہ ہوتا ہے نا کہ سرکاری الفاظ ہوتے ہیں، اس کے تحت ہوں گے، تو ہم تو سرکاری ملازم نہیں ہیں۔ تو یہ ایک خبر تھی الیکشن کمشنر کی طرف سے جو ایکسکلوسیو آپ کو دینی تھی کہ جناب وہ ٹکا کے انہوں نے کلاس لی ہے پنجاب حکومت کی اور پنجاب انتظامیہ کی۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، اور اگلی خبر ہے عارف علوی صاحب سے متعلق۔ عارف علوی صاحب صدر مملکت ڈیلی ویجز والے، میں تو ان کو ڈیلی ویجز والے کہتا ہوں، کوئی پتہ نہیں کس دن فارغ ہو جائے، نہ تو اس وقت وہ کانٹریکٹ پہ، نہ ہی وہ مدت وہ اپنی پوری کر چکے ہیں۔ تو وہ ان کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے، اور خبر آئی ہے ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے سما ٹی وی کو۔ اس انٹرویو میں جو انہوں نے کہا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ عارف علوی صاحب اصل میں سوچ کیا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ان کی اہلیہ، ان کا نام ہے سمینہ صاحبہ نام ہے ان کا، انہوں نے یہ کہا کہ جناب اب عارف علوی صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب سیاست سے الگ ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ نہیں پریس کانفرنس کر دی جی میں سیاست چھڑ رہے ہیں، میں سیاست چھڑ رہے ہیں۔ تو عارف علوی صاحب کی بھی آپ اس کو پریس کانفرنس ہی سمجھیں، کیونکہ جو ان کی اہلیہ ہیں ان کا جو انٹرویو ہے وہ صدر مملکت کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ جو انہوں نے وہاں پہ گفتگو کی ہے وہ کوئی فرینڈلی ماحول میں کی ہے، وہ جو صدر صاحب نے ان کو بتا کے بھیجا انہوں نے وہی بات کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زبان میری ہے اور بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں۔ تو جو سمینہ صاحبہ ہیں انہوں نے اپنے شوہر کے مطلب کی ترجمانی کی ہے، اور ان کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو عارف علوی صاحب کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جناب انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ عمران خان صاحب کو ریسکیو نہیں کیا، انہوں نے جناب وہ نواز شریف کو آنے میں کوئی سہولت کاری کی، یا جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں اس میں وہ کوئی سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت شدید دل برداشتہ ہیں، ویسے دل برداشتہ ہونا بنتا ہے، کیونکہ صدر عارف علوی صاحب ایک ایسے صدر مملکت ہیں جنہوں نے پاکستان میں صدر مملکت کے عہدے کی کوئی ویلیو نہیں چھوڑی۔ آئین کا یہ تقاضا کہ صدر مملکت کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوگا، اور وہ صدر ہوتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب میرا تو لیڈر عمران خان ہے، مطلب وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی ورکر ہوں، میں صدر نہیں ہوں۔ تو وہ پھر جو ہو رہا ہے اس کو مکافات عملی کہیے پھر، تو وہ پھر اس کے انہوں نے بڑی کوششیں کی جی اسٹیبلشمنٹ سے، بڑی جگہ پہ ان کو مطلب شٹ اپ کال بھی دی گئی، بڑی جگہ پہ وہ خجل بھی ہوئے، لیکن وہ مطلب مسلسل کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کا کوئی معاملہ حل کرا دے۔ باجوہ صاحب سے بھی 2 ملاقاتیں انہوں نے کرائی، نئے چیف گئے ان سے ملنے کے لیے تو وہ فون نکالیا جی یہ گل کر لو خان صاحب نے کہا جی میں کیوں بات کروں، میرا سیاستدانوں سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد بھی وہ مسلسل کوششیں کرتے رہے، اور اب بھی وہ مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، جب انہوں نے اسمبلی توڑ دی، تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ نہیں کروائی تو انہوں نے فوری طور پر اس کے آرڈر کر دیے۔ پھر جو دوسری حکومت آ گئی شہباز شریف کی، تو اس میں بڑی رکاوٹیں پیدا کی، ان کے کاغذات روک کے بیٹھے رہے۔ تو پھر اتنا کچھ بندہ اپنی پارٹی کے لیے کرے تو پارٹی پھر آگے سے کہے کہ نہیں تم غدار ہو، تم دھوکے باز ہو، تم فراڈی ہو، تو بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو عارف علوی صاحب کا لگتا ہے کہ دل ٹوٹ گیا ہے۔ تو جو سمینہ صاحبہ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے بھی اپنے شوہر کو یہ مشورہ دیا کہ اب آپ اس سیاست میں آپ کی گنجائش نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے، اب یہ جب تک آپ صدر ہیں سو ہیں، اس کے بعد آپ چھوڑیں سیاست کو، کیا کرنا ہے، کوئی مطلب این جی او وغیرہ بنا کے کوئی ایجوکیشن وغیرہ پہ کام کریں۔ یہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک کام ہوگا۔ اچھا، یہ تو ہو گئے عارف علوی صاحب۔ دوسری طرف شیخ رشید احمد صاحب کی خبر بڑی دلچسپ ہے۔ آج شیخ رشید احمد صاحب نے ایک سرپرائز ان کو ملا ہے، اور ایک سرپرائز پی ٹی آئی کو ملا ہے۔ شیخ رشید احمد کو یہ سرپرائز ملا کہ جو لال ویلی سیل کی تھی محکمہ اوقاف نے، وہ آج لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے ڈی سیل کر دی ہے۔ اور یہ شیخ رشید احمد صاحب کی سرپرائز ہے نا کہ جی لال ویلی تو ان کی سیاست کا محور و مرکز ہے، تو وہ اگر محکمہ اوقاف نے سیل کر دی تھی، وہ ڈی سیل ہو جانا شیخ رشید احمد صاحب کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔
یہ خوشخبری تو شیخ صاحب کو ملی، لیکن شیخ صاحب نے وہاں پہ جو میڈیا سے گفتگو کی نا، جو بندہ، وہی مجھے اپنے سارے ولاگز یاد آ رہے ہیں جو میں آپ سے پہلے باتیں کرتا ہوں کہ بھائی عمران خان صاحب یہ وہی بندہ ہے جو مشرف کو کہتا تھا کہ میری سیاست پرویز مشرف کے ساتھ ہے، اور وہ کہتا تھا کہ میں تو نواز شریف کے بغیر تو میں پانی نہیں پی سکتا، میں روٹی نہیں کھا سکتا، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ نواز شریف تو ان کے پیچھے وہ لال ویلی فائرنگ کیس اور کلاشنکوف کیس میں ان کے پیچھے کچہریوں میں جا کے تاریخیں بھگت رہے، خود نواز شریف صاحب، پارٹی تو بھگتی رہی شیخ رشید احمد سے، لیکن شیخ رشید احمد صاحب نے کسی سے وفا نہیں کی، اور ایٹ دی اینڈ آ کے انہوں نے کیا کیا، مطلب عمران خان کی خاطر انہوں نے گیٹ نمبر 4 سے اپنی جو وفاؤں کا سلسلہ تھا وہ توڑا۔ تو اس سے زیادہ وہ عمران خان کے لیے کیا کرتے۔ اب جناب ان کو سمجھ آ گئی کہ بھائی جی گل کیلکولیشن ہوگی غلط، کیونکہ ساری عمر وہ گیٹ نمبر 4 میں جناب ان کا چوکی دار، میں ان کا ترجمان، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہے، لیکن اتنی بڑی وہ اس دفعہ کیلکولیشن کی غلطی کر گئے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان کے ساتھ میں رہوں گا تو فائدہ ہوگا، کیونکہ کوئی بڑا انقلاب آنے والا، تو انقلاب تو نہیں آ گیا، تو وہ بہرحال شیخ صاحب کو سمجھ ساری آ گئی ہے، چلا انہوں نے کاٹ لیا بقول ان کے اپنے۔ تو جب چندہ چلے سے واپس آتا تو کافی ساری تبدیلیاں آتی ہیں، تو وہ تبدیلیاں تو ان کے اندر آئیں، لیکن آج انہوں نے ایک جو بیان دیا وہ انہوں نے کہا جی 9 مئی والا کام ہی لانتی تھا سارا، یہ لانتی انہوں نے کیا سارا کام جو کچھ کیا۔ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں کہہ رہے، عمران خان کو ہی کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ 9 مئی کا جو سارا معاملہ اس کی جو مرکزی کردار تو عمران خان ہی ہے، یا ان کے جو عمران خان کے جو کور ساتھی ہیں وہ ہیں۔ تو یہ جناب شیخ رشید احمد صاحب نے آج میری اس توقع پہ وہ پورے اترے ہیں جس طرح کے توقع پہ پہلے تھے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے جناب اپنی وہ روایت کو دہرایا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ راولپنڈی کی شان ہیں، اور ڈی جی ISI جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ بھی ایک مطلب شاندار افسر ہیں، اور بھائی جان وہ بھی پنڈی دینے گجرخان دینے، آپ بھول گئے ہیں شاید اس بات کو۔ تو بہرحال جی اب وہ ہر آرمی چیف کے بارے میں ایسی باتیں، کوئی ایسی باتیں کہتے تھے راہیل شریف کے بارے میں، ایسی باتیں کہتے تھے قمر جاوید باجوہ کے بارے میں، تو عمران خان صاحب نے تو نصیحت ہو گئی ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ ابھی بھی وہ دوبارہ انہوں نے اپنی مطلب CV کو ٹاکی شاکی مار کے ڈال دیا ہے، اور لیکن جو اب کہنے والے کہتے ہیں ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی جو لال ویلی ڈی سیل ہوئی ہے، لگتا ہے کہ ان کی نوکری بحال ہو گئی ہے، تو اگر ان کی نوکری بحال ہو گئی ہے تو یہ ویسے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے یہ بھی ساتھ اناؤنس کیا کہ میرا بھتیجا شیخ راشد، وہ جو راولپنڈی کے ایک دوسرے حلقے سے MNA ہے PTI کے، ان کو بچانے کے لیے انہوں نے سائنس کھیلی، انہوں نے کہا کہ جی وہ راشد جو ہے نا وہ اس کے والدین بہت بیمار ہے، تو اگلا الیکشن تو وہ نہیں لڑے گا، تو بس میں ہی دونوں حلقوں سے الیکشن لڑوں گا، قلم دوات میرا انتخابی نشان ہے، میری الگ پارٹی ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی جان میری تو معافی ہوگی تو میرے بھتیجے نے ذرا خیال کرنا۔ یہ وہی بھتیجا ہے جو مسجد نبوی کے بعد جو نہیں ویڈیو بنا کے چڑھا تھا گیا، دیکھا نا کس طرح آیا۔ شیخ صاحب نے پہلے اعلان کیا کہ مسجد نبوی میں جائیں گے، شہباز شریف وغیرہ جب پرائم منسٹر تھے، تو دیکھنا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد وہ شیخ راشد شفیق نے ادھر سے ویڈیو بنا کے بھیجی، دیکھا کیا ہوا جناب، ایسے ہی ہوگا ان کے ساتھ۔ تو اب اس شیخ راشد شفیق کی جان بچانے کے لیے شیخ صاحب اس کو الیکشن سے سائڈ پہ کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں شیخ صاحب کی یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن شیخ صاحب کو بہرحال مبارک ہو۔ شیخ صاحب جو ہیں وہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، اور خاصا ٹھیک ٹھاک قسم کا اپڈیٹ ہوا ہے، کیونکہ اس دفعہ جو وہ خالی اپڈیٹنگ گرین بلایا گیا تھا، پورا چلا کٹوایا گیا، خود بقول شیخ رشید احمد کے جی ہم نہیں کہتے۔ اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جناب۔ اگلی خبر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے شاہ محمود قریشی کی۔ شاہ محمود قریشی کے بارے میں خبریں یہ ہیں کہ وہ اس وقت جیل کے اندر انتہائی خوفزدہ ہیں۔ 2 وجوہات کی بنا پہ خوفزدہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کھڑکی کھولتا ہوں مجھے سامنے پھانسی کاٹ نظر آتا ہے، بندہ ہو بھی ایسے کیس میں جن میں پھانسی ہو سکتی ہو سزا، تو پھر بندہ گھبرا تو جاتا ہی ہے، فطری بات ہے۔ مطلب یہ ناز و نعم سے پلے ہوئے ملتانی پیر ہیں، کدھر سختیاں انہوں نے دیکھی ہیں جی، پہلی دفعہ سختیوں میں آئے ہیں یہ، تو ایک وہ گھبرانا ان کا بنتا ہے۔ اس معاملے میں ہم شاہ محمود قریشی کی گھبراہٹ پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن جو دوسری بات ہے کہ وہ خود ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان سے شدید خوفزدہ ہیں۔ شدید خوفزدہ کیوں ہے؟ یہ بات انہوں نے کچھ اپنے وکلاء سے مبینہ طور پہ کی ہے، کچھ اور جو ملاقاتی ہیں، کہ وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ ان کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر جائیں گے، اس لیے کہ شاہ محمود قریشی سے زیادہ عمران خان کو کون جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ کپتان ہے تو میں ان کا نائب کپتان ہوں، وہ PTI کے چیئرمین ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب سینئر وائس چیئرمین ہے، تو یہ اگر معاملہ اس طرح ہے تو ان سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا۔ تو اب ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو جب اپنی گردن پھنستی ہوئی نظر آئے گی تو وہ سارا مدعا شاہ محمود قریشی پہ ڈال دے گا۔ اس کا سدباب کیا جائے؟ سدباب انہوں نے یہ کیا کہ جو انہوں نے اپنے وکیل چینج کر دیے ہیں، اور اب وہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ جناب اگر کوئی خان صاحب ایسی بات کرے تو میری آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی۔ اب اسی مشاورت میں ان کا ٹائم گزر رہا ہے۔ تو ویسے وہ خان صاحب کو بھی ماضی کا ساری زندگی کا ریکارڈ یہی ہمیشہ وہ اپنے مفاد کے لیے مطلب دوسروں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں، کیا اپنے ورکر، کیا اپنے لیڈر اور کارکن، کیا اور ATMs، کیا ہر ایک کا بس اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب اگر ابھی تک ان کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، تو اب شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی صاحب
چلیں میں باقی تو سارا کچھ میں نے برداشت کر لیا، اس کی خاطر جیل بھی آ گیا، لیکن یہ اب لگتا ہے میرے اوپر ہی پاؤں رکھ کے گزر جائے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ تلیاں کھڑک گئی ہیں جناب۔ تلیاں کیسے کھڑک گئی ہیں؟ ابھی سائفر کا کیس چل رہا ہے، اور اگرچہ کہ روزانہ اس کی سماعت نہیں ہو رہی، لیکن ہفتے میں 1-2 سماعتیں ہو جاتی ہیں، تو اس چیز کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور پھر سزائیں وغیرہ بھی ہو جائیں گی۔ اب دیکھتے ہیں، یہ تو عدالت نے کرنا ہے، جو سزا ہوتی ہے بری ہوتا ہے، لیکن ایک جو بظاہر چیز نظر آ رہی ہے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو ابھی یہ چل رہا تھا کہ آج ایک پریس کانفرنس آ گئی لاہور پولیس کی۔ لاہور پولیس کی ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے محترمہ انوش مسعود صاحبہ، انہوں نے جناب جو باتیں کی ہیں اسے تو 14 طبق روشن ہو گئے ہیں، ٹلیاں کھڑک گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایک تو لاہور پولیس نے 9 مئی کے مقدمات کا چلان بھیج دیا متعلقہ عدالتوں میں۔ اب چلان بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلی تاریخ پہ جو ہے وہ ان کو فرد جرم کی نقول ملیں گی، اس اگلی تاریخ پہ فرد جرم ہو جائے گی۔ اچھا، اب وہ سائفر والا کیس تو فرد جرم سے آگے جا چکے ہیں، اب تو وہاں پہ شاتیں قلم بند ہو رہی ہیں، تو یہ کیس میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے فیصلہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اس کیس کا ٹرائل بھی جیل کے اندر ہوگا، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈے بائی ڈے، یعنی کہ ہر روز اس کی سماعت ہوگی۔ جیسے نواز شریف صاحب کے خلاف نہیں ہوتا تھا کہ ڈیلی سماعت ہوتی تھی، تو یہ 9 مئی والے واقعات کا انہوں نے کہا ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور نے کہ ان کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی اور جیل کے اندر ہوگی، جیل ٹرائل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوتی ہے تو اس میں تو اتنی زیادہ لمبی چوڑی شاتیں بھی نہیں ہوتی، چاندی موٹی شاتیں ہوں گی، تو وہ تو ہو سکتا ہے سائفر والے کیس سے پہلے فیصلہ آ جائے، اس چیز کے بڑے قوی امکانات ہیں۔ اچھا، اب وہ فیصلہ آ جائے تو یہ پھر جو ان سے سوال کیا گیا کہ جی یہ جو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، یہ پتہ چلا کہ یہ تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے، تو ان کا جی بالکل نہیں کر رہے، اور لاہور پولیس گئی تھی ڈیلا جیل، اور انہوں نے ان کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ قانون کسی کی مرضی سے تو نہیں چلتا، تعاون تو کرنا پڑے گا۔ یہ بات جو ہے انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے۔ اب میں آپ کو وہ خبر بتاتا ہوں جو میں نے سٹارٹ میں عرض کی کہ خان صاحب یقینی طور پہ خوش ہوں گے، جیل کے اندر کوئی ایسی سہولت نہیں ہے جی جو ان کو نہ دی گئی ہو، اور آپ ان کے دیسی کھانوں سے لے کر دیسی گھی سے لے کر ان کی جم تک دیکھ لیں، ساری سہولتیں گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے، ان کو دیواریں گرا کے ان کے ہاتھوں کو کھلے سے کھلا کرتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سمجھنا چاہیے کہ خان صاحب خود لمبی پلاننگ ہے، ان کو وہاں پر رہنا ہے کافی عرصہ، اور یہ خبر اچھی نہیں ہے خان صاحب کے لیے وہاں پر لمبا عرصہ رہنا۔ اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب اپنے مقدمات کے منطقی انجام کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔